सहाबा की धरती पर आना। हज़रत फरमाते थे सहाबा अपनी दुनिया के अपने घरों की जिम्मेदारियां पूरा करने के साथ साथ सहाबा ने 10 साल मदनी जिंदगी में अल्लाह के नबी ने इनसे 150 सब्र करवाए हैं, और उसका हिसाब किया जाए तो सालाना 4 महीने अल्लाह के दीन के तकाज़ों पर नक़ल व हरकत पे सहाबा के गुजरते थे। हमारे गुजरने चाहिए। हम काम करने वालों की तरतीब इस पर आनी चाहिए कि हम अब साहबा के तहत हज़रत फरमाते थे आखिरी जिंदगी में कि अब तो ये चाहता है कि इन काम करने वालों से कहें अब सालाना 4 महीने की तरतीब पर आओ। अगर हम इस तरतीब पर आते हैं तो नए नए साथियों को 3 दिन की जमात में लेकर ये पुराने साथी जिनको अल्लाह ने माशाल्लाह साबकी की चीज दी है और जो माशाल्लाह काम को समझे हुए हैं, जब ये अपने साथ नई विषयों को लेकर निकलेंगे इनकी तरबियत होगी और काम की शक्लें आगे बढ़ेंगी। कैफा मतलब 3 दिन की जमात निकालना नहीं है, अपने मोहल्ले में जो मुसलमान रहते हैं उन एक एक को अल्लाह की राह में निकालने की फिक्र, और मोहल्ले में कैसे कैसे लोग हैं और कैसे कैसे भाई हैं जिनकी जिंदगी का असर मोहल्ले के मुसलमानों पे पड़ रहा है, ये अगर अल्लाह की राह में निकलेंगे इनकी जिंदगियां सही रुख पर आ जाएंगी तो मोहल्ले का माहौल बदल जाएगा। अपने मोहल्ले में उन जवानों को देखो जो जवान आजकल की फैशन के दीदादा होकर हमारे मोहल्ले में वो चीजें ला रहे हैं। ऐसे जवानों पर मेहनत का मैदान बनाओ, हदफ बनाओ, इन्हें तैयार करो, 3 दिन अपने साथ लेके चलो और वहां जाकर इन पर मेहनत करो, ऐसी मेहनत करो कि ये सही जिंदगी को ले ले, और अल्लाह से रोके बनवाओ कि अल्लाह ये लोग हैं, ये हमारे मोहल्ले में गफलत की जिंदगी के आने का जरिया है, इन्हें तो अपनी जिंदगी अपनी पसंदीदा जिंदगी दे दे, इन्हें हिदायत दे दे, इन्हें नबी वाली मेहनत के लिए कबूल फरमा दे। हाँ, 4 महीने हमारे सालाना तरतीब बहुत बना है, ये हमारा काम है, ये हमारी आखिरत का मेरे दोस्त, हमारा मेरे दोस्त जखीरा है। आखिरत पे जो काम आने वाली चीज तो ये है, ये दुनिया तो यहीं छूट जाएगी। दुनिया कितनी कमा कर ये अपना मेरे दोस्त बैंक बैलेंस जमा कर ले, मौत का एक झटका है चला जाएगा ऐसे, इसके काम दुनिया नहीं आने वाली है। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। कैसे कैसे घर उजाड़े मौत ने, कैसे कैसे घर उजाड़े मौत ने, खेल कितनों के बिगाड़े मौत ने, क्या क्या प्लान बनाया हुआ था और मौत का एक झटका आया, सब धरे के धरे रह गए। काम यही आने वाली चीज है। अपने आप को मेरे दोस्तों दुनिया की फिक्रों से हटाकर दीन के तकाजों पर अपने आप को मशगूल करने की खुद फिक्र करें। हमें दूसरे क्या कहने आए हैं, मुझे मरना है और मेरी मौत के बाद जो काम आने वाला तो यही है, मैं इसमें अपने आप को लगाऊं, दीन के तकाजों में आगे बढ़े। सहाबा की तरतीब को अपनी बस्तियों में, अपने मोहल्लों में, अपने खानदानों में लाने की हम फिक्र करें। अल्लाह से दीन का दर्द और गम मांगे। यह मेरे दोस्तों असल तो ये चीज जिंदगी में आने, हमारी सोच फिक्र सहाबा की तरह अल्लाह के दीन के लिए जानी वाली कुर्बानी देने के हौसले और जज्बे और दीन दुनिया में जिंदा होने की फिक्रें हमें बेचैन कर दे। हमारे मोहल्ले में कोई भी नमाजी न रहे, 100% नमाज। हाँ, हमारे बड़े अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में यही कहा करते थे, भाई हमें तो ये सुनाओ कि कौन सी बस्ती ऐसी है जिसमें 100% मुसलमान नमाजी हो गए। हम जब इंडिया में मेरे दोस्तों बरकत हमारा जो हाजिर होती थी तो कारगुजारी में हजरत ये कहते थे, भाई ये ठीक है सब सुनाने बाद में, मुझे तो ये बताओ कौन सी बस्ती में 100% नमाज जिंदा हो गई।
ایک فکر کی بات ہے. آج مسلمان کا تعلق مسجد سے نہیں ہے. کیا ہوگا جب مسجد سے اس کا تعلق نہیں ہے؟ تو اس کے ایمان کی کیا حفاظت ہے؟ اس کے دین کی کیا حفاظت ہے؟ اس کے گھر میں دین آئے گا کیسے؟ جب ایک مسلمان کے گھر کا کنیکشن لیتے سے بجلی گھر سے ہے نہیں، اس کے گھر میں روشنی آئے گی کیسے؟ وہ تو اندھیرا رہے گا. ہدایت کا مرکز تو مسجد ہے. ہدایت کا مرکز مسجد ہے. اور میرے دوستو، ہدایت والی زندگی آنے کا راستہ مسجد ہے. اب اس کے گھر کا تعلق اور کنیکشن مسجد سے ہی نہیں ہے. اس کے گھر کا تعلق مسجد سے ہونے کے معنی یہ ہے کہ اس کا شوہر ہے، اس کے بچے ہیں، جوان بچے ہیں، یہ مسجد میں جائیں گے، نماز پڑھیں گے، تعلیم میں بیٹھیں گے، اللہ کی راہ میں نکلیں گے، تو یہ تمام چیزیں لے کے گھر میں جائیں گے. حضرت یہی تو فرماتے رحمت اللہ نے. اگر میاں جیسے آج مسلمان بازار سے گھر جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے، پھل لے کے جاتا ہے، کھانے کی چیزیں لے کے جاتا ہے. آج کا مسلمان صحابہ کی طرح مسجد سے جائے تو مسجد کے اعمال لے کے جائے. صحابہ تو یہ کرتے تھے، مسجد سے جاتے تو گھر میں جا کر مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمان فرماتے، جو بات احکام بتاتے، وہی لے جا کے گھر جا کے گھر والوں کہتے. پردے کا حکم تو عشاء کے بعد صحابہ نے سنا ہے اللہ کے نبی سے، اور سن کر گھر گئے تو گھر میں جا کر اپنے گھر والوں کو سونے سے پہلے بتایا کہ اللہ کا یہ حکم ہے. تو صبح کی نماز میں جب مسلمان عورتیں مسجد نبی نماز پڑھنے گئی تو میں تو اپنا چادر اوڑھ کر لپیٹ کر کے گئی ہے. تو ہماری تعلیم گھروں کی یہ ہے، گھروں کی تعلیم کہ مسجد میں جو تقاضے آئے ہیں، جو باتیں آئے ہیں، جو دین کی فکروں کی باتیں ہم سوچیں، نبی کی زندگی کے جو اعمال ہم سوچیں اور سنیں، وہ گھر لے کر جائیں، گھر والوں کو بتائیں کہ حضور کی زندگی کا تو یہ حال تھا، امہات المومنین کی زندگی یہ تھی. اللہ کے نبی نے اپنے گھر والوں کو یہ کہا تھا. یہ زندگی ملانے کے لیے. اور دیکھو، یقین تو تبھی بنے گا جب آدمی دین کے تقاضے پر کسی حال کی پرواہ کیے بغیر اپنے آپ کو چلائے گا. ٹھیک ہے، ترتیبیں دے کر نکلے اور بات ہے، باقی یقین کے بننے کا تو معاملہ یہ ہے. اور یقین تبھی بنے گا کہ جب آدمی اپنے وقت پر کسی حال میں نکل جائے. حضرت معاویہ تو یہ فرمایا کرتے تھے، میں تو یہ چاہتا ہوں ہر جماعت پر جب دین کا کام کرنے والا اپنی نکلنے کی ترتیب قمری ترتیب پر بنائے. قمری ترتیب پر بنانے کے معنی کیا ہیں؟ کہ چاند کا نظام جو ہے اس میں تو ہر سال 11 دن کا یہ ہوتا ہے. تو کبھی چلہ لگانے کا موقع عین سیزن میں آئے گا، کبھی چلہ لگانے کا موقع بارش میں آئے گا، کبھی چلہ لگانے کا موقع گرمی میں آئے گا، کبھی چلہ موقع لگانے کا سردی میں آئے گا. ہر موسم میں اور ہر حال میں اس کا نکلنے کا جب تقاضا آئے گا اور نکلے گا تو اس حال کا تاثر دل سے نکلے گا. آج بہت سے لوگ گرمی اور سردی کے بیچ میں نکلتے ہیں تاکہ موسم برابر ہے. بہت سے لوگ ایسے علاقوں میں جانے کو سوچتے ہیں جہاں زیادہ مجاہدہ نہ ہو، گرمی نہ ہو. کہ نہیں، ہر حال میں اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرنے پر وہ یقین اندر بنے گا، ایمان بنے گا، آخرت کا یقین آئے گا اور دنیا کی آنے والی تکلیف کو جھیلنے کا مزاج بنے گا دین کے خاطر. این سیزن میں جاؤ گے تو یقین بنے گا، ورنہ صرف اس سیزن کی دکان میں کوئی بیٹھنے والا نہیں ہے، دکان بند کرنی پڑے گی. تو اب تک تو اللہ پر نظر آئی نہیں ہے. اللہ کا یقین کیسے آئے گا؟
سردی میں جاؤ گے تو اب اللہ کے اب میرے دوست آئے گا، وہ ہمارے حاجی صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ گرمی بہت، گرمی ہو تو اللہ سے دعا کہ اللہ موسم کو ٹھنڈا کر دے، وہ ٹھنڈا کر دے گا. پنکھے لاؤ اللہ، کیا مطلب؟ حاجی صاحب کا وہ مسئلہ تو الگ تھا، وہ یہ تمام چیزوں کے بیچ چکر میں پڑنے کے کہیں نہیں ہوتے، وہ ہمارا تو مسئلہ ہے. حضرت صحابہ اللہ کے راستے کے تقاضوں کو پورا کرتے کرتے ان کے اندر ایک بات آ گئی تھی. حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں مجھے تو وہ رات بہت پسند ہے، اللہ کے راستے کی کالی کالی رات جس میں بارش ہو رہی ہو اور میرے پاس بارش سے بچنے کا کوئی چیز نہ ہو. ہاں، اور یہ کالی اور سخت ٹھنڈی ہو، ایسی وہ رات مجھے زیادہ محبوب ہے اس رات سے جس رات میں میری یعنی حسین خوبصورت عورت سے میرا نکاح ہوا ہو اور میں اس کے ساتھ رات گزاروں. اس سے یہ رات مجھے زیادہ محبوب ہے. اللہ کے راستے کی کالی کالی رات جس میں سخت ٹھنڈی ہو، بارش ہو رہی ہو اور بچاؤ کے لیے میرے پاس کوئی اسباب نہ ہو، وہ تکلیفوں والی رات مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے. اللہ کے راستے میں نکل کر اور میرے دوستوں قربانی دیتے دیتے اللہ کے راستے کی محنت محبوب ہو جائے. اللہ کے راستے میں نکلنا، اپنے گھروں کو اور اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر خدا کے راستے کی محنت محبوب ہو جائے. یہ مطلوب ہے محبت، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کے راستے کی محنت کی محبت. یہ اللہ ہر مسلمان سے چاہتا ہے. تو یہ کام کرنے والا مجمع ہے. چار میں چلے کی ترتیب ٹھیک ہے، یہاں سے تو تمہیں یہ مایا لے کے جانی ہے، اپنی زندگی کو صحابہ کے رخ طرف پر لانا ہے اور اپنی محنت کے رخ کو اس پر ڈالنا ہے. اب ہمارے گھروں پر ہمیں اپنی مسجدوں کو مسجد نبی کا نمونہ بنانا ہے اور اپنی زندگی کی ترتیب اس پر آنا ہے جیسے صحابہ کی ترتیب تھی. یا تو اپنے کاروبار حلال پاک روزی کمانا ہے، اپنے بال بچوں کی ایمانی تربیت کے لیے گھر میں وقت دینا ہے اور باقی وقت مسجد کو دینا ہے. مسجد کے جو تقاضے اس کو پورے کرنے ہیں اور ایک ایک فرد امت کو نبی والی محنت پر لانا ہے. یہ دل اپنا ہدف بنے ہمارا اور ہماری دھن بنے. ہم جہاں بھی مسجد کے باہر کسی تقاضے پر جائیں اور کوئی بھی مسلمان مل رہا ہو، ہم اس کو سلام کریں، سلام کر کے اس کو مانوس کر کے اسے اللہ کے دین کی دعوت دیں. ایک مسلمان کی زندگی کا کیا مقصد تو سمجھائیں. ہم مسلمان، ہمارا کیا کام ہے؟ تم اپنے آپ کو تاجر کہتے ہو تو کیا کہ تجارت میرا کام ہے. تو اپنے آپ کو کسان کہتے ہو تو کیا کہ میرا کام کھیتی کرنا ہے. تم اپنے آپ کو ملازم کہتے ہو کہ میرا کام ملازمت ہے. تو میں مسلمان ہوں، حضور کا امتی ہوں، میرا کیا کام ہے کہ میرا کام نبی والا کام ہے، نبی والی محنت و فکر میرا کام ہے. اسی کے ساتھ مجھے زندگی گزارنی ہے، اس کے ساتھ اپنی دنیا کی ضرورتیں پوری کرنی ہے. یہ فکر اور سوچ ہماری بدلے اور ہمارے جوڑوں سے ہم اپنی زندگی کی سوچ اور فکر کو اور اپنی ترتیب کو میرے دوست صحابہ کے طریقوں کے مطابق اور صحابہ کی زندگی جیسے تھی ایسے جذبے لے کر ہم لوٹے ہیں گھروں پہ. اور یہاں سے تقاضا ہے یہیں سے جائیں، یہیں سے نکلیں. ٹھیک ہے، تشکیل میں ہماری ایک جماعت، دو جماعت، چار جماعت، پانچ جماعت، ٹھیک ہے، اللہ قبول فرمائے. میرا اور تمہارا کیا نظام ہے؟ ترقی تو وہی کرے گا جو یہاں جوڑ میں آیا ہے اور جوڑ میں اللہ کے دین کے تقاضوں کو سننے کے بعد یہیں سے طے کر کے جائے گا. نہیں میں یہیں سے چار نہیں جا رہا ہوں، میں یہیں سے ساتھ نہیں جا رہا ہوں. تو جب ہم اس رخ پر آئیں گے تو یہی رخ امت میں آئے گا. ہمارے پیچھے چلنے والے اسی رخ پر چلیں گے کہ بھائی تقاضے پہ چلنا چاہیے. اور جب تقاضے پہ چلو گے تو اب اللہ پہ لے کے جائے گی. اب کوئی ترتیب تو دے کر آئی نہیں، آپ اب یہاں سے جا رہے ہو، اب کو کیا کرو کہ اللہ اللہ ہے، اللہ 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 مدد کرے گا. اب اللہ کی اللہ زبان پر آئے گا، اللہ اللہ.
اللہ، ورنہ آدمی الحمدللہ گھر بچے کو چھوڑ کے آیا ہوں، ابھی نکاح تو اللہ پر تو ہے نہیں، وہی بچے پر ہے۔ گورنمنٹ ملازم جب بغیر تنخواہ کے جائے گا تو اللہ پر نگاہ آئے گی اس کی، بیوی جائے گی تنخواہ نہیں ہے تو کیا کریں گے، اللہ کرے گا۔ اب یہاں بھی اللہ بولے گئے، ورنہ اس کی نگاہ بھی تنخواہ پر، اس کی بیوی نگاہ بھی تنخواہ پر ہے کہ اللہ چولہا تو چلتا رہے گا، تنخواہ نہ کوئی نہیں۔ ہمارے پرانے صادم کا ہمارے یہاں کہا کرتے تھے کہ گورنمنٹ ملازم بغیر تنخواہ کے جائے اللہ کے راہ میں، جب یہ بغیر تنخواہ کے جائے گا وہ اس کی نگاہ اللہ پر آئے گی، اور اس کی بیوی کی نگاہ اللہ پر آئے گی۔ 4 مہینے کی تنخواہ کے بغیر 4 مہینے لگا کر آیا اور گھر کا چولہا برابر جلتا رہا، تو اس کی بیوی کا بول کیا ہوا بنے گا بتا ہے، ہمارے میاں 4 مہینے جماعت میں جاتے ہیں، 4 مہینے کی تنخواہ نہیں ملتی، اور اللہ تعالیٰ 8 مہینے کی تنخواہ میں ہمارے 12 مہینے کا کام پورا کر دیتا ہے۔ بہت سے ہمارے ساتھی دکان بند کر کے جاتے ہیں، 3 دن دکان بند کر کے، چلا دکان بند کر کے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ برابر چلاتا ہے۔ وہ دکان بند ہونے سے روزی بند نہیں ہوتی، روزی کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے حضرت زبیر بن عوام سے کہا تھا، اے زبیر، روزی کا دروازہ اللہ کے عرش کے سامنے کھلا ہوا ہے، جو نہ رات کو بند ہوتا ہے نہ دن میں بند ہوتا ہے۔ تو ایمان و یقین کو بننے کے راستے یہ ہیں کہ تقاضوں پر آدمی قدم اٹھائے اور حالات کی پرواہ نہ کرے، اللہ پر تو پھر اللہ پر بھروسہ بھی آئے گا، توکل بھی آئے گا، اللہ کا یقین بھی آئے گا، اور جتنی اس کی نگاہ اللہ پر ہوگی اتنی اللہ کی مدد دیکھے گا۔ حدیث قدسی میں ہے، انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ مجھ سے جیسی گمان کرے گا، ایمان یقین کرے گا، میں ایسا ہی معاملہ کروں گا۔ یقین تو یوں بنتا ہے میرے بھائیوں، یقین کی بنانے کا راستہ یہ ہے، جوڑ میں آئے یہیں سے چلنا۔ اور پہلے ایسا ہی ہوتا تھا، پہلے اتنا یہ نہیں ہوتا تھا، جوڑ میں اجتماع میں بلاتے تھے اور 3 دن کی اجتماع میں آئے ہیں، وہیں سے تشکیل ہوتی تھی اور وہیں سے جاتا تھا آدمی، اور آدمی بن کر آتا تھا۔ یہ مجمع تو اس پر آیا اب کہ نہیں، دین کے تقاضے پر جانا چاہیے، اور اللہ پر نگاہ رکھ کر قدم اٹھانا چاہیے ہمیں، اور ہم کتنا قدم اٹھائیں گے اتنا اور امت بھی یہ بات زندہ ہو جائے گی۔ اس امت کو تو اس حال پر لانا ہے کہ اس کے نزدیک اللہ کے وعدوں کا یقین اس کے دل میں اتنا آ جائے کہ اللہ کے دین کی خاطر ہر حال میں قدم اٹھانا بن جائے۔ یقین بنے گا، عمل آئے گا، عمل آئے گا، اللہ کی مدد آئے گی۔ یقین محکم، عمل پائے ہم، عملی زندگی پابندی والی ہو۔ رات کو آپ نے سنا نا استقامت، آدمی استقامت کے ساتھ چلے، اللہ کے ہاں سے مطلوب استقامت کہ ہر کام کو پابندی کے ساتھ اس کے وقت پر کرنا، کسی حال میں بھی کرنا۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ آدمی اور آگے بڑھے۔ آدمی یا تو آدمی آگے بڑھے گا، پیچھے ہٹے گا، ایک راستہ ہے اس کا۔ دنیا کے کاروبار میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی دنیا کے کاروبار میں ہمیشہ آگے کی سوچتا ہے، پیچھے کی نہیں سوچتا، آگے کی بڑھنے کی سوچتا ہے، تو کم سے کم وہ تجارت اپنی جگہ پر تو رہتی ہے، پیچھے نہیں ہٹتی۔ اگر وہ پیچھے آگے بڑھنے کی فکر نہ کرے تو تجارت نیچے جائے گی۔ دین کی محنت، ایمان ایک حال پر رہتا نہیں ہے، یا تو وہ بڑھے گا یا نیچے آئے گا، اور اس کا تعلق دین کی محنت، ایمان کی محنت سے ہے۔ جتنی ایمان کی محنت قربانی کے ساتھ آدمی کرتا رہے گا، اتنا یقین بڑھتا رہے گا، اور جتنا یقین اس کا بڑھے گا اور مضبوط ہوگا، اتنا اس کی زندگی سنت پر آتی چلی جائے گی، اور اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جائے گی۔ مدد خدا سے قدم اٹھانے پر ہے۔ ہاں، اس لیے میرے بھائی، میرے عزیزو، گزارش بات کی ہے، یہ مجمع تو بہت بڑا خوش نصیب مجمع ہے۔ سعید لوگ ہیں
جن اللہ نے اپنی اپنی پد جگہوں کی دنیا کے چکروں سے نکال کر نبی والی محنت اور فکر کے لیے جمع کیا ہے. ہم نہیں آئے، وہ لایا ہے. یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں. اللہ کی طرف قدم اللہ اٹھانے کی توفیق دیتا تو اٹھتے ہیں. ہاں، قدم اٹھتے اٹھائے جاتے ہیں. اللہ توفیق دیتا اپنے بندوں کو. ہمیں توفیق دی ہے، ہمیں نبی والی محنت کے لیے قدم اٹھانے کی توفیق دی ہے. ہم اس کی شکر گزاری یہ کریں کہ ہم اللہ کے دین کے تقاضوں پر آگے بڑھیں اور امت کو آگے بڑھانے کی فکر کریں اور ہماری راتیں اللہ کے سامنے رونے میں گزاریں. دعوت کی محنت ادھوری ہے جب تک رات کی محنت نہیں ہے. دعوت کی محنت ادھوری ہے جب تک ہماری زندگی میں راتوں کا رونا اور راتوں کی محنت ہم زندہ نہ کریں اور اپنے میرے پروگرام میں نہ لائیں. جیسے تمہارے میرے پروگرام میں دنیا کے کام ہوتے ہیں، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. ہمارے پروگرام میں یہ ہو کہ ہمیں رات کو اٹھ کر خدا سے رونا مانگنا ہے، اس کے لیے تدبیر کرنا کہ بھائی رات کو دیر سے نہیں سونا ہے. دشمنوں نے اس مسلمان کو اللہ کے نبی کے نہج و طریقوں سے ہٹانے کے لیے ایسی دنیا میں چالیں چلی ہیں کہ جن چالوں کے بعد آدھی دیر سے سوئے گا اٹھے گا کیسے؟ اس کی فجر جائے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا عشاء کی نماز پڑھ کر دنیا کی باتوں میں اور آپس کی دوستوں کی باتوں میں لگنا منع ہے. لا سمورت بعد العشاء، عشاء کے بعد قصہ کہانیاں اور آپس کے یارانہ مجلسیں قائم کرنا منع ہے. تو دشمن نے ہر گھر میں ایسے حالات لا کر رکھ دیے جس میں آدمی اپنی رات کو برباد کرتا ہے. آدمی نقصان نہیں سوچتا. اب کام پڑے فجر کی نماز جاتی ہے. دعوت کا کام کرنے والے کی فجر کی جماعت جائے کیسے ہو سکتا ہے؟ دعوت کی محنت، اور میں تو دعوت کی محنت جس نے اپنے آپ اللہ نے صرف توفیق دی ہو، اس کی محنت تو فجر کی نماز قضا کیسے ہو سکتی ہے؟ گھر میں کیسے ہو سکتی ہے؟ گھر میں نماز کیسے ہو سکتی ہے فجر کی؟ جبکہ اللہ کے نبی نے اپنے غصے سے کہا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی کو نماز کے لیے کھڑا کر کے ان لوگوں کے گھر جاؤں جو لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، ان کے گھروں کو جلا دوں. ابھی بہت سے ہم اس لوگے میں حالانکہ میں 5 کی نماز پڑھ لیتا ہوں، پھر مجھے فجر کی نماز تو گھر پڑھتا ہوں. فجر کی نماز ذرا جب اٹھتا ہوں پڑھتا ہوں. ہمارے تو ایسا جب ہم ان سے کہتے ہیں فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہی ہے نا، اس وقت کے علاوہ پڑھو تو کیسے نماز تم کیسے پڑھتے ہو؟ بہت فکر کی بات ہے. اور اس وقت جو حالات میں چل رہی ہے اس کا سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہیں ہے. ہم جیسے حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے، ان سب کو تم توبہ کراؤ، ان کو توبہ کراؤ کہ اللہ ہم نے تیرے نبی والی محنت کو چھوڑ کر اپنا بھاری نقصان کیا ہے اور بڑا گناہ کیا ہے، ہمیں معاف کر دے. اس وجہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس کے وجہ ہم ہیں، مسلمان ہیں. مسلمان کے جب اعمال بگڑتے ہیں آسمان سے حالات بگاڑے جاتے ہیں. اس لیے کہ بیمان اور غیر مسلم کو تو ان کا تو خود مشرک ہونا ہی بڑا گناہ ہے. باقی تو گناہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو بڑی بڑی گٹر ہے، چھوٹی چھوٹی نالیاں کیا کرے گی اس میں؟ مسلمان کی زندگی کے ساتھ ہے. ہاں، ہماری غفلتوں سے پڑ گیا پھیکا چمن تیرا، مٹایا خود ہی ہم نے اس چمن کو باغباں ہو کر. کوئی نہیں مٹاتا، کوئی دین کو نہیں مٹا نہیں سکتا. یہ مسلمان اپنے ہاتھوں سے اپنے دین کو مٹا رہا ہے. ہمارا حال ایسا ہے کہ کیسا باغ کا مالی کہ رکھوالی نہیں ہوتی. تو کیسا باغ کا مالی کہ رکھوالی نہیں ہوتی. اگر مالی اور رکھوالی تو پامالی نہیں ہوتی. ہم باغباں، ہمارے گھروں کے باغباں ہم ہیں. ہم اپنی رکھوالی کریں تو ہمارے گھروں میں
اللہ کے نبی کے دشمنوں کے طریقے کیسے آ سکتے ہیں؟ ہمارے گھروں میں غفلت کیسے آ سکتی ہے؟ ہمارے گھروں میں گناہوں کی زندگیاں کیسے آ سکتی ہیں؟ ہمارے جوان بچوں میں نبی کی سنتیں چھوڑ کر نبی کے دشمنوں کے فیشن کے طریقے کیسے آ سکتے ہیں؟ ہمارے گھروں میں بے پردگی کیسے آ سکتی ہے؟ تو کیسا باپ کا مالی کی رکھوالی نہیں ہوتی تو اپنے گھر کی رکھوالی نہیں کرتا، اپنے بچوں کی رکھوالی نہیں کرتا، اپنی بیوی بچوں کی زندگی کی رکھوالی نہیں کرتا؟ اگر مالی ہو رکھوالی تو پامالی نہیں ہوتی۔ حضور کے زمانے میں صحابہ اپنے گھروں کی رکھوالی کرتے تھے، اپنے بال بچوں میں ایمان اور دین اور آخرت کی فکر لانے کی فکر کرتے تھے، اللہ کے دین کے تقاضوں پر جان دینے کے حوصلے پیدا کرنے کی فکر کرتے تھے۔ صحابہ کے زمانے میں 14 سال کا بچہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، حضور ہم بھی آپ کے ساتھ چلنے تیار ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں اللہ کے نام پر ہماری جان چلی جائے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے جذبات بنتے تھے، گھروں کا ماحول یہ تھا۔ وہ یوں کرتا نا، وہ یوں، سب چھوڑ، تو کیا کرتا ہے؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، یہ دین کا حال کیوں ہوا، یہ بتا، تیرے گھر میں بے دینی کیوں آئی، یہ بتا، مسلمان اپنی دین کو چھوڑ کر دنیا غلط زندگی کے شکار کیوں ہوا، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ مجھے رہزنوں سے گیلا نہیں، رہزن تو رہزن ہی کریں گے، وہ تو کرنے ہی والے ہیں، مجھے ان سے کوئی گیلا نہیں، دشمنوں کا مجھے کوئی گیلا نہیں، ان کا تو کام ہی دشمنی ہے، مجھے رہزنوں سے گیلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، تو رہبر تھا، تو نے صحیح رہبری کیوں نہیں کی؟ تو نبی کا نمائندہ تھا اور تیرے ذمے نمائندگی کرنا تھا، تو نے نبی کی نمائندگی چھوڑ کر تو نے زندگی کی کیوں گزاری؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات، چلو آج کل مسلمان ایک دوسرے پہ ڈالتے ہیں، یوں ہے یہ یوں کرتے، چھوڑ، تجھے کیا کرنا ہے وہ سوچ، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، تو نے قافلے کو ایسے راستے کیوں بتایا جہاں رہزن اسے لوٹ لیتے ہیں؟ تو رہزن تو لوٹ لیں گے۔ آدمی اپنے بچوں کو ایجوکیشن دیتا ہے، ایجوکیشن دینے ہمیں کوئی نہیں ہے، لیکن ایجوکیشن کے ساتھ اپنے بچے کی ایمانی زندگی، ایمان اور ایمانی زندگی کا فکر بھی تجھے کرنا چاہیے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ گھروں کی تعلیم انتہائی ضروری ہے، اور اپنے بچوں کو لے کے بیٹھنا، خود کو بیٹھنا چاہیے، گھر والی پر سونپنا نہیں ہے، اپنے کو لے کے بیٹھو اور بیٹھو اس دنیا اس بات کو لے کر کہ اللہ، جیسے تیرے نبی کے زمانے میں مسلمانوں کے بچوں کی تربیت ہوتی تھی اور یہ گھروں کے اعمال ہوتے تھے، اے اللہ میں کر رہا ہوں، تو ہمارے بچوں کی ایمانی تربیت کر لے، میرے بچوں کی ایمانی حفاظت کر لے۔ آدمی گھر میں رہتا ہے، گھر میں رہ کر اپنے بچوں کو دیکھتا بھی تو ہے کہ میرے بچے کی چال کیا ہو گئی، میری بچی کی چال کیسی ہو رہی، کیا ہو رہا ہے۔ اپنے بچوں کو پوچھے بھی تو صحیح کہ بیٹا ظہر کی نماز کا کیا حال ہوا تمہارا، اس کا دفتر بھی دیکھے نا، دفتر میں ہر قسم کی چوپڑیاں ہیں، کیا دفتر میں یہ اپنا مصلی لے کے جاتا نہیں جاتا نماز پڑھنے کے لیے؟ اپنے بچے کی ضبط کو دیکھو تو صحیح کہ بیٹا نماز کا کیا تمہارا معاملہ ہے۔ یہ ہمارے ذمے ہے۔ ہاں، نبی نے ایک بات صاف فرمائی ہے، ہر بچہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے، فَأَبْوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں۔ ماں باپ کی جو سوچ، ماں باپ کی جو فکر، ماں باپ کا جو جذبہ، ماں باپ کی جو یہ وہی بنے گا بچہ۔
گھر سے آدمی بنتا ہے، بچے کی سوسائٹی گھر سے شروع ہوتی ہے. یہ دماغوں سے نکال دو، باہر کی سوسائٹی ایسی ہے، چھوڑ تو اس کو. تیرے گھر کی سوسائٹی کیا ہے؟ اپنے گھر کی سوسائٹی دیکھ. تیرے گھر میں نبی کی سنت والی زندگی ہے؟ تیرے گھر میں نبی والی زندگی ہے؟ کون سی ہے؟ کون سی ہے تو نے بنائی ہے؟ اس کے لیے محنت ہے. ہم پہلے نکلے اور اتنا نکلے اور اتنی قربانی دیں کہ اللہ تعالی ہماری زندگی کا رخ صحیح کر دے، ہماری سوچ کو صحیح کر دے، ہمارا جذبہ ایمانی بنا دے، ہم اپنے نبی کے شہدائی بن کے زندگی گزارنے والے بن جائیں تو پھر ہمارے گھروں میں یہ چیز آئے گی. اس لیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ یہ آئے یہاں ہیں. یہاں سے میرے دوستوں جو باتیں ہمیں اپنے بڑے بتا رہے ہیں، روزانہ بیانات ہو رہے ہیں اور اسی لائن کی باتیں ہو رہی ہیں، ہم اس کو لے کر خود پہلے اس پر کھڑے ہوں اور اپنے گھروں میں اس کو زندہ کریں اور اپنے محلوں میں زندہ کریں اور اپنے آپ کو صحابہ کی ترتیب کو خود کو لائیں اور سب کو لانے کی کوشش کریں اور دین کے تقاضوں پر دور و دراز کے سفر تقاضوں پر کریں. ترتیب ٹھیک ہے، نہ ہونے سے ہونا ٹھیک ہے، لیکن ترتیب تقاضے، اصل تقاضا ہے کہ دین کے تقاضے جو ہیں اس کے پر مجھے اپنے آپ کو لانا چاہیے اور جانی مالی قربانی دینی چاہیے. اور ہم اللہ کو جتنی قربانی دیں گے، حضرت فرماتے تھے دیری ہماری طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اللہ تو جو قربانی ہم سے چاہتا ہے اس قربانی کو ہم اللہ کو کی بارگاہ پیش کر دیں گے. اسی دن اللہ تعالیٰ اپنا نظام بدل کر دنیا میں ہدایت کی ہوا چلا دیں گے. ہمارے بچوں کی ہدایت اس کے ہاتھ میں ہے، ہمارے گھر والوں کی ہدایت اس کے ہاتھ میں ہے. ہم محنت اور قربانی اتنی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، ان کو جتنا اللہ کے لیے چھوڑو گے اور یہ اللہ کے لیے قربانی دیں گے اور اللہ کے لیے جھیلیں گے، اللہ ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے گا. اپنے گھروں کی تعلیم کا اہتمام، اپنی روزانہ کی محنتوں کو محنتوں سے بڑھانا اور مسجد والے بن کر دوسروں کو مسجد والے بنانے کی فکر کرنا. اپنے 3 دن پہ اکتفا نہ کرو. اللہ توفیق دے میرے دوستوں، قربانی میں آگے بڑھو. 3 کو 6 سے بدلو، پھر 6 سے 9. میرے دوستوں، آدمی جتنا اپنے آپ کو قربانی کے راہ میں بڑھائے گا اتنا قربانی کے بقدر میرے دوستوں اللہ اس کے ایمان میں، اس کے تقوی میں، اس کا اللہ کے نبی کی محبت میں اللہ اضافہ کرتا چلا جائے گا. اور جتنا اس میں ایمان میں ترقی ہوتی جائے گی اتنا زندگی کے رخ صحیح ہونا شروع ہو جائے گا. اس کے سب طے کرو کہ اب تقاضوں پر جانا ہے. تقاضوں پر جاؤ گے؟ ابھی انشاءاللہ بھی نہیں بول رہے. انشاءاللہ کے معنی کرنے کا ہے، نہ کرنے کا نہیں. انشاءاللہ کہنے کا حکم کب ہے؟ آدمی ایک دل کا فیصلہ کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ کہے. دل کا فیصلہ کرنے کے بعد انشاءاللہ ہے. اور انشاءاللہ کے ساتھ اپنا میرے دوست عمل قدم اٹھانا یہ اللہ کو بہت پسند میرے بھائیوں. تو یہ مجمع جو ہے اس میں سے کون ایسا ہے جو آیا تھا اجتماع میں جوڑ میں اور یہیں سے تقاضے پر اپنے آپ کو خدا کی راہ میں جانے کے لیے پیش کر رہا ہو؟ وہ ساتھی ذرا کھڑے ہوں کہ ہم آئے تھے جوڑ میں، یہیں سے 4 مہینے کے لیے چلے کے لیے سال ہم یہیں سے تیار ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو تقاضے پر جائیں گے یہاں سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ جل شانہ دیکھ رہے ہیں. اور کھڑے ہو، اپنے آپ کو تقاضوں کو ڈالو میرے بھائیوں. بہت ضرورت ہے قربانی کی. جتنی قربانی ہم بڑھاتے جائیں گے خدا حالات کو بدلے گا اور اس امت کو خدا سنبھالا دے دے گا. اللہ اس امت کو سنبھالا دے دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کا ایمان خطرے میں، اس کا دین خطرے میں. دنیا تو ٹھیک ہے میرے دوستوں قدر کی مل رہی ہے، لیکن میرے دوستوں ہمارے گھروں میں پتہ نہیں کیا کیا آ گیا اور مسلمان کہاں سے کہاں جا رہا ہے. قربانی کو بڑھاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ کھڑا ہونے کے لیے جانے کا ہے، یہ کھڑا ہو رہے ہو تو ابھی جا کر جہاں جہاں تشکیلی کمرے ہیں وہاں جا کر خود کی ترتیب بناؤ. تمہارے اللہ کے درمیان کا معاملہ ہمارا معاملہ نہیں ہے. اور یہ طے کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ زندگی جو باقی ہے اللہ کے دین کے تقاضوں پر اپنے آپ کو لگانا، کھپانا ہے، یہاں تک کہ محنت کرتے کرتے مر جانا ہے. کرو گے؟ کون کون کرے گا؟
اب تو انشاءاللہ کام ہو گیا ہمارا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.